वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका की जंग, एक दफ़ा तो ये लगा था कि ये जंग सीज़ फायर हो गया और बिल्कुल ये जंग के बादल जो हैं वो छट जाएंगे और दुनिया में अमन कायम होगा। लेकिन चंद दिन बाद ही हमने देखा कि दोनों जानब से जंग के जो सीज़ फायर की जो उसकी शराइत थी उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है और अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दुनिया में एक दफ़ा फिर जंग के बादल मंडलाने लगते हैं और मईशत भी एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया की दबाव में आ जाती है। ये क्यों हुआ, किसकी गलती है, किसका इनिशिएटिव है, इस पर हम बात करेंगे। एहसान शौकत साहब पहले हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर हैं डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा, वो हमारे साथ हैं, और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो भी IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सायरा साहबा, ये ईरान की जानब से 2-3 जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है आबना हरमज़ में, और उसके बाद अमेरिका की जानब से ताबड़तोड़ हमले नज़र आते हैं। जो एक सीज़ फायर हुआ था और एक MOU साइन हुआ था, लग ये रहा है कि उस MOU वो किस्सा परीना बन चुका है और अब दोबारा जंग शुरू होने जा रही है। पहले तो ये बताइएगा कि इसके अंदर आप क्या समझती हैं कि इनिशिएटिव किसने लिया है इस जंग को दोबारा शुरू करने का? हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, ये जो MOU साइन हुआ है, ये तो हम सबको पता है शुरू से ही कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेजाइल है और इसकी फ्रेजाइलिटी की वजह 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि दोनों जो US और ईरान है, वो बहुत ही हार्ड लाइन अप्रोच अडॉप्ट किए हुए हैं शुरू से ही। उनको टेबल पर ला करके बिठाना और उनके दरमियान नेगोशिएशन कराना, यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे मेन स्पॉइलर है वो इजराइल है। तो इनिशिएटिव किसने लिया? आई थिंक यहाँ पे मैं समझती हूँ कि ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की, वो थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। अगर कोर्शन अडॉप्ट करेगा ईरान भी, ग्रेट पावर की तो समझ आती है कि ग्रेट पावर्स हमेशा जो है वो कोर्सिव डिप्लोमेसी के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन अगर ईरान भी कोर्सिव डिप्लोमेसी करेगा तो जाहिर है कि वो मामला जो है वो मजीद खराबी की तरफ जाएगा। और ईरान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो पहले ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है, उनकी माशी सूरत हाल भी बहुत हद तक खराब हो चुकी है, और उनको इस MOU के फवायद मैं समझती हूँ कि अमेरिकन से ज़्यादा थे। दे वर कमिंग बैक टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी, उनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए गए थे, वो अपना ऑयल जो है उसको वो सेल कर सकते थे। तो आई थिंक यहाँ पे ईरानियंस जो हैं उनको ज़्यादा रिस्ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू द अच्छा यूनाइटेड डॉक्टर स्टेट्स। साहबा, क्या समझती हैं कि ये दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है? क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट हुई है कि ईरान की जानब से जो हमले किए गए, एक इराक का सॉरी कतर का जहाज़ भी था और कतर आर्बिट्रेटर का रोल भी अदा कर रहा था। दूसरा, जो रिटेलिएशन में उन्होंने हमले किए उसमें कतर के ऊपर भी ईरान की जानब से हमला किया गया है। अब क्या समझती हैं कि अकेला पाकिस्तान ये दोबारा मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसको बहाल करवा पाएगा? देखें, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है कि ये वॉर जो है, अभी अगर आप इस वॉर को आप देखें क्लोजली तो बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म की वॉर दोनों साइड से हो रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी जो हमले हो रहे हैं और IRGC की तरफ से भी जो हमले हो रहे हैं, मैं आज एक CNN का एनालिसिस पढ़ी थी, तो उसके अंदर उस एनालिसिस के अंदर अंदर उन्होंने यही कहा कि देयर आर द सीरीज ऑफ अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स, and then they are punching and punching, so they keep the pot simmering rather than boiling. So it's basically जो यहाँ पे दोनों जो ताकतें हैं या दोनों जो मुमालिक हैं, US और ईरान, वो इस वक्त जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो वर्ल्ड को ये शो करा सकें, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये शो करा सकें कि हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं और हम जो है वो निगोसिएशंस जब फाइनल राउंड आएगा तो उसके अंदर हम एक स्ट्रेंथ उसके ऊपर से जो है वो निगोसिएशन करें और अपना जो है वो मुतालबात जो है वो पूरे करवा सकें। यही IRGC का भी मौकफ है और यही जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का भी मौकफ है। ठीक हो गया। इसी वजह से जो है वो दोनों एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं। दोनों के ही इंटरेस्ट में नहीं है कि वो वॉर को आगे लेकर के जाएं और एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएं,
کیونکہ دونوں کے سٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں اس کے اندر. تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ نیگوسیشنز کی طرف جائے گا معاملہ, اور پھر سے جو ہے وہ پاکستان اور قطر کو میڈیشن کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایران, میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ ذرا زیادہ محتاط رہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے خطے کے لوگوں کے ساتھ اور خطے کے ممالک کے ساتھ اٹیکس کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کو کسی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر عرفان صاحب, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے تو میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی اچھی طرح گئے. آپ تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہونی, یہ پرلونگ کرے گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی اس کہی ہوئی بات پر عمل کیا جا رہا ہے, جنگ کو طول دیا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس وقت کیا اسرائیل ایز اے سپوائلر جو رول پلے کر رہا ہے, یہ سارا سلسلہ اسی وجہ سے شروع ہوا ہے, اور اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور سینٹ کام کی جانب سے بڑا برملا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت, جتنے حملے کیے جا رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہدایات پر کیے جا رہے ہیں, یہ کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اعظم چودھری صاحب, دیر آر تھاؤزنڈ آف سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. یہ جو ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا نا, یہ MOM بن چکا ہے, میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ, جس کے اندر دو ہمارے پاس جو آرٹیکل ہیں جس کو امریکہ کی طرف سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. ایک آرٹیکل نمبر 1 جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تمام ریجن وائڈ جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی, اسپیشلی لیبنن سے جو فورسز کو انخلا ہوگا اور وہاں پہ جنگ بندی ہوگی. اور دوسرا جو آرٹیکل نمبر 5 ہے اسٹیٹ آف ہرموز کو لے کر, اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جیسے ہی مارکو روبیو مشرق وسطیٰ کا دورہ کرتے ہیں تو اس دورے کے اندر انہوں نے بحرین کا, کویت کا, UAE کا جب دورہ کیا, اور اس میں انہوں نے کہا جی اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر کسی بھی طرح کا جو ٹول ٹیکس ہے یا فیس کسی بھی طرح کی وہ نہیں لی جائے گی. انٹرنیشنل جو فریڈم آف نیویگیشن ہے اس کے مطابق جیسے پہلے جنگ سے یہاں پہ آزادی سے شپنگ جاری تھی ویسے ہی جاری رہے گی. اب ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ آرٹیکل نمبر 5 کے اندر یہ پرومس کیا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر عمان اور ایران مل کر فائنل ایک میکنزم بنا لیں گے جس کے اندر ٹول فیس کا کوئی میکنزم بن جائے گا. اب ہوا کیا کہ جب خامنہئی صاحب کا جنازہ تھا تو جنازے کے دوران 3 شپس جو ہے نا وہ جو سودرن کوریڈور ہے اسٹیٹ آف ہرموز کا وہاں سے گزر رہی تھی. ایک اس کے اندر قطر کی تھی, ایک سعودی عربیہ کی تھی اور ایک یونان کی تھی. تو اس کے اندر جو سدرن کوریڈور ہے, ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکن نیوی ہے وہ بنیادی طور پر سدرن کوریڈور کو پرماننٹلی ایک نئے کوریڈور کے طور پر سیٹ اپ کر رہی ہے. اگر جنگ دوبارہ سے ریزیوم بھی ہو جائے تو وہاں سے جو ٹریفک کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. اور ایران کے پاس اس وقت صرف ایک ہی لیوریج ہے اور وہ ہے آپ کے پاس اسٹیٹ آف ہرموز کا, اور ایران اس لیوریج کو کسی بھی قیمت پر, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, کمپرومائز نہیں کرے گا. الٹیمیٹلی اسٹیٹ آف ہرموز ہی وہ لیوریج ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ایران امریکہ کو اپنی کنڈیشنز پر لے کے آئے گا. ابھی ڈاکٹر سائرہ صاحبہ, عباسی صاحبہ فرما رہی تھی, میں تھوڑا سا ریسپیکٹفلی اس سے یہ اختلاف کروں گا کہ بنیادی طور پر اس میں غلطی جو ہے ایران کو, ٹھیک ہے وہ پیسو پوزیشن پہ ہے اور اس کے لیے یہ ایک وار آف ایٹریشن ہے, اور وار آف ایٹریشن کے اندر آپ نے اپنے دشمن کو ہمیشہ اس کی جو فورس ہے, اس کی جو توانائی ہے, اس کو آپ نے کم کرنا ہے, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی امریکہ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. ان کے جو ملٹیپل بیسز ہیں اس خطے کے اندر آپ نے اسی کے اوپر اٹیک کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو امریکہ کی طرف سے اس MOU کا جو آپ کہہ لیں کہ وائلیشن ہے وہ ہوئی نمبر 1 لیبنن کے اوپر جنگ بند نہ کر کے, اور پھر لیبنن کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ جو ہے وہ مارکو روبیو نے کیا تھا جس کے تحت جو فورسز ہیں اسرائیل کی وہ لیبنن کے اندر رہیں گی تب تک جب تک لیبنن آرمی جو ہے یا ملٹری جو ہے وہ حزب اللہ کو سام نہیں کر دے گی. مطلب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا نہ. ڈاکٹر عرفان صاحب ایک چیز اور, آپ نے اسٹریٹس آف ہرمز کی بات کی, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے پاس جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے اسٹریٹس آف ہرمز کی صورت میں, وہ بھی اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو بے یارو مددگار کرنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ جو بھی معاہدہ ہو اس کے اوپر, جس طرح پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو اس لیے وہ اس کو بے سروپا کر کے اور معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. دیکھیں بالکل آپ صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دونوں ریاستوں کے درمیان یا فری کین کے درمیان وہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے, آپ نے جوائنٹ کمپریہنسو پروگرام آف ایکشن کو آپ نے وائلیٹ کیا سنگل ہینڈڈلی, پھر آپ نے 12 روزہ جنگ تب کی جب آپ ٹاک کر رہے تھے, پھر 28 فیب کو بھی آپ نے تب جنگ کی جب آپ ٹاک طرف جا رہے تھے, اور اب بھی ایران کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے اسٹیٹ آف ہرموز کو کمپرومائز کر لیا, کیونکہ ایٹامک کے اوپر تو وہ نیوکلیئر کی افزودگی کے حوالے سے تو فی الوقت چپ ہے, تو بنیادی
بنیادی طور پر امریکہ کہہ دے گا کہ بھئی میں آپ کے ایسٹس ریلیز نہیں کرتا ہوں, کر لو جو کرنا ہے. لہٰذا ایران اپنے پاس جو ہے وہ ایک ایسا لیوریج رکھے گا, لیکن جو مرضی ہو جائے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے جو فنڈامنٹلز آف دا سچویشن ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوں گے. جو یہ 14 پوائنٹس ہیں, ہر پوائنٹ کے اوپر دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کاؤنٹر اٹیکس کریں گے, اسٹرائکس کاؤنٹر اٹیکس ہوں گی. تھینک یو ویری مچ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احسان شوکت صاحب بھی ہمارے ساتھ. احسان صاحب, کیا اس جنگ کے اوپر آپ کے کیا ویوز ہیں؟ یہ جو ایران اور امریکہ میں ایم او یو کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ دوسرا یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پاکستان میں پیٹرول کے اوپر جو حکومت جو ہے وہ قیمتیں بڑھا رہی ہے, اور سارا اس طرح لگتا ہے کہ اس جنگ کے سارے اخراجات پاکستان کی قوم ادا کر رہی ہے. دیکھیں جی, میں تو جیسے انہوں نے کہا دو پاورز لڑ رہی, میں ان کو کہتا ہوں کہ دو فری کین جو ہیں, ہم اس تناظر میں غیر جانبدار ہو کے بات کر رہے ہیں. ایک ہمارا اسلامی ملک ہے جس کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں, دوسرا امریکہ کے ساتھ بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت اچھے چل رہے ہیں. پاکستان بیچ میں آربیٹریٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ان کے جو 2 یا 3 دفعہ ان کے جو مذاکرات ہوئے یا جنگ بندی ہوئی وہ حتمی جنگ بندی نہیں تھی. وہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات جو ہمارا سلسلہ جاری رہے گا, سیز فائر کرتے ہیں, مذاکرات جاری رہیں گے اور جو ہے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف میں جو جارحانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک جو اس میں ان کی صلح کے لیے اور جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ باہم جو ہے افہام و تفہیم اور مشورے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھے. یہ نہ ہو کہ خود ساختہ ہی جو ہے تیل کی طرف آ جاتے ہیں. تیل کی طرف تو پتہ نہیں, پاکستان کے وہ بچپن میں ہوتے تھے تو مذاق سے کہتے تھے کہ مسلمانوں یا ہندوؤں اور سکھوں کی لڑائی ہوئی تو مسلمان مارے گئے. تو یہ پٹرول بم ہم پہ ہی کرنا ہے. ابھی ہم ڈاکٹر سائرہ صاحبہ, اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دوبارہ سوئٹزرلینڈ یا یورپی کسی ملک میں ہوں گے یا پاکستان یا قطر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائیں گے کہ ٹرسٹ, کیونکہ سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ ٹرسٹ کا ہے. جیسے کہ ابھی میرے کولیگ دونوں کہہ رہے تھے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, تو آئی تھنک یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ٹرسٹ کس طرف کو زیادہ جاتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ یورپ کے اندر ہی معاملات جو ہیں وہ جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایران از اونلی وائلیٹنگ دا ایم او یو. جو وائلیٹ ہو رہا ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. وہ یو ایس بھی وائلیٹ کر رہا ہے, وہ ایران بھی وائلیٹ کر رہا ہے. یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے, جو ایرانینس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اسٹریٹجک پروڈنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ایک نیکسٹ راؤنڈ اور فائنلائزیشن آف اگریمنٹ کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں. اس کے اندر جو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب, میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. آپ کس بنیاد پر یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ جنگ طول پکڑے گی, اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے اسی طرح طول پکڑی, اس کی بنیاد کیا تھی؟ دیکھیں سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ایک اسرائیل نام کی ایک ریاست ہے, اس کے اندر نتن یاہو جیسا ایک پرائم منسٹر ہے, اور وہ الٹیمیٹلی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس ریجن کے اندر جو ایک ہیجمونک پاور بننے کی طرف جا رہا تھا وہ کسی طرح سے وہ ایران اس کے راستے میں ایک آخری رکاوٹ تھی. اور یہ جنگ ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ سے اس کو میں ری انفورس کروں گا کہ یہ جو 14 پوائنٹس ہیں یہ 60 دن کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں دونوں فری کین کو, اور ہر پوائنٹ کے اوپر یہ دونوں فری کین ایک دوسرے کو اوپر اٹیکس بھی کرتے ہوئے آپ کو بار بار نظر آئیں گے. اور یہ وہ چیز بتا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی ان دونوں کے درمیان جو انٹرپریٹیشن کی سپیس ہے ابھی بہت زیادہ ہے. ابھی یہ سلسلہ اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہوگا تو پھر یورینیم کی انرچمنٹ کے حوالے سے ان دونوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن سامنے آ جائیں گی, پھر میڈیشن اس پوائنٹ کے اوپر ہوگی, پھر اس کا کوئی نہ کوئی فائنل نتیجہ نکلے گا. اور ایسے کرتے کرتے آپ کو یہ تمام پوائنٹ جو جے سی پی او ہوا تھا نا اس کے اندر بھی 2 سال لگے تھے. اس بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان فانی صاحب آپ کا, ڈاکٹر سائرہ عباسی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, اور احسان شوکت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. کوشش کر رہے ہیں کہ تازہ ترین حالات سے آپ کو آگاہ کریں. اب جو بھی صورتحال ہوگی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.